बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका और हमारा आज का ये प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान अमरीका ताल्लुक़ात और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो दौरा अमरीका है उसके ऊपर हम उसको फ़ोकस करेंगे। ज़ाहिर है कि बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जो कि होने जा रही है अब से थोड़ी देर के बाद। वाइट हाउस के अंदर जो मुलाकात की तैयारी है वो मुकम्मल है और इस बारे में जो एजेंडा सेट किया जा रहा है या जो एलामिया अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म हाउस से हुआ है जारी, उसमें तमाम दो तरफ़ा मामलात और इसके अलावा जो खित्ते की सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन जो एक ब्रॉडर एजेंडा है उसके अंदर अफ़गानिस्तान नंबर 1 एजेंडा है जिसके ऊपर नो डाउट पाकिस्तान और अमेरिका की बातचीत होगी। ये कितना इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं और आज की इस मुलाकात में ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ तो मामलात जो हैं वो तय होंगे। क़तई नज़र इसके कि जो डस्ट जमी हुई थी या जो गर्द थी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के ऊपर वो किसी हद तक छटती है या नहीं छटती, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा देखना। दूसरी तरफ जो अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान अपना जो अफ़गानिस्तान के अंदर किरदार है जिसके ऊपर पाकिस्तान की अचीवमेंट्स भी बताई जा रही हैं और हैं, वो किस तरह से अपने इस ट्रम्प कार्ड को डोनाल्ड ट्रम्प के सामने इस्तेमाल करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। और क्या कोई और डू मोर का मुतालबा भी किया जाएगा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात की इस नौइयत को बदलना है, ख़ास करके जब सितंबर से अमरीकी सदर की जो इलेक्शन कैंपेन है उसका भी आगाज़ हो जाएगा, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया। एक मेरा ख्याल है कि किसी भी पाकिस्तानी लीडर का ये पहला जलसा था जो कि उन्होंने वहाँ पे मुनक़िद किया। इस जलसे के अंदर उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, मसलन ये कि जो जेल हो चुके हैं उनका एसी वगैरह वापस लेने के लिए, टीवी वापस लेने के लिए भी बात की है। क्या प्राइम मिनिस्टर को ये सब बातें करना चाहिए थी इस अहम दौरे के ऊपर या नहीं, और इस पर भी बात करेंगे। साइड लाइन पे आर्मी चीफ की भी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं, खुद आर्मी चीफ भी वाइट हाउस में होंगे जब प्राइम मिनिस्टर की 1-on-1 मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उसके बाद फिर जो है वो पेंटागन के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की होंगी। इसको किस नज़र से देखना चाहिए, ये कितना अहम है, ये कितना डिलीवर करेगा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात किस नौइयत के होने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉलम निगार हैं और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब जाहिद हुसैन साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब मोइनुद्दीन हैदर साहब कराची से, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा नाम है और आप इनके दिफाई तज्ज़िये सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। थोड़ी देर में रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में। सबसे पहले जाहिद साहब आप ही की तरफ बढ़ते हैं कि आप किस तरह से देखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वाइट हाउस की भी सूरत हाल जान सके, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो मुलाकात होने जा रही है इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ अफ़गानिस्तान के हवाले से है या कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती हैं? देखिए, ये मतलब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें काफ़ी दिनों से कशीदगी थी और उसमें ज़्यादा जो है ख़राबी आई थी जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आई है। तो इसमें पाकिस्तान और अगर देखा जाए अमेरिका के ताल्लुकात जो 2001 में जो अलायंस बना था उसमें जो है ये चीज़ें रही हैं। उसकी नुमाया खुसूसियत ये रही है कि उसमें जो है एक अलाइस के तौर पे भी काम करते रहे और दूसरी तरफ एनिमी भी देखे जाते रहे। और ये चीज़ जो है वो इसकी जिसे कहते हैं हॉलमार्क रही है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो 2001 के बाद बने हैं। और उसमें जो है सरदमोरी भी आई थी, तो इस लिहाज से तो अहमियत कर सकते हैं, है इसकी कि जो है ये पहली दफ़ा 2 साल के बाद जो है कोई पाकिस्तान के लीडर जो हैं वहाँ गए हैं और एक इस लिहाज से हाईएस्ट लेवल पे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब मसला ये आता है कि इसमें जब अगर देखा जाए तो पूरी अगर तारीख़ 19 साल की जो ताल्लुकात की हैं उसकी बुनियाद एक ही रही है, चाहे वो अलाइनमेंट की हो या जो है जिसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट बन के आया था, और वो पूरा का पूरा मरकज़ जो था, महवर जो था वो अफ़गानिस्तान के हवाले से थी। क्योंकि जो है जब अलायंस बना था 2001 के बाद, सितंबर 11 के बाद, तो उसमें अमेरिका में जो बात थी वो कि हमें अफ़गानिस्तान में जो उनकी कार्रवाई थी उसमें पाकिस्तान की मदद चाहिए थी। और फिर जो है एक लिहाज से जो हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो भी अफ़गानिस्तान के हवाले से हुए हैं। तो इस लिहाज से तो इसकी अहमियत है कि आज जो है जो सूरत हाल जिसमें गए हैं वज़ीर आज़म,
اس میں تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہے. اس دفعہ جو ہے کنورجنس ہمیں زیادہ نظر آتا ہے بنسبت اس کے کہ ڈائیورجنس ہو. اسی لیے جو آپ بات کہیں تھے کہ ڈو مور کے وہ جو ہے اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. ڈو مور جو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جو ہے آپ مزید ہمارے لیے مدد کریں. یہ الفاظ استعمال نہیں ہو رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف اب کارروائی تیز کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے امریکہ کی پوری زور جو ہے کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں پہلی دفعہ سنجیدگی سے، اور کافی اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے. اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے جنرل صاحب جو زاہد صاحب نے کہا کہ اس میں بھی وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کی ایما پہ یہ زیادہ قات دکھائی دیتی ہے. مثلا جنرل ملے کا تو آ ہی رہا ہے جو کہ ابھی ان کے آرمی چیف ہو جائیں گے، ان کی طرف سے یہ ایک طرح سے ان کے پرزور اسرار کے اوپر یہ ملاقات اور پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی ہے، تو ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنسرنز ہیں اور ان کے انٹرسٹ بھی ہے پاکستان کا، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کا شاید اس طرح کا نہ ہو. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی ہاں، جس طرح زاہد صاحب نے کہا ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، اور پچھلے دنوں میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آیا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے. لیکن جب سے یہ پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، طالبان سے ڈائلاگ میں اپنا حصہ ڈالا ہے مضبوطی کے ساتھ، تو اس سے وہاں فضا تبدیل ہوئی ہے اور سب کی طرف سے پازیٹیو بیان آنے شروع ہوئے ہیں. ابھی امریکہ کی کنسرنز کیا ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور وہ اہمیت صرف افغانستان کی وجہ سے نہیں ہے. یہ تو بعد میں ایک اوباما صاحب نے ایف پاک کر کے ہم کو تھوڑا ڈاؤن گریڈ کیا، جو ہمارے بائیلیٹرل ریلیشن تھے اور پاکستان کی اہمیت تھی، جو کہ ہمیں پسند نہیں آیا کہ صرف افغانستان کی وجہ سے نہیں، وی آر اے امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشن پر ہم بیٹھے ہیں اور یہاں پر امریکن انٹرسٹ اس خطے میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ان کا خیال یہ ہے کہ ہم چائنا کی طرف اور ان کی روس کی طرف ہمارا جھکاؤ ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے سی پیک اور دوسری وجوہات کی وجہ سے ہم آلموسٹ امریکہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ڈاؤن چلے گئے ہیں. تو اس پہ بیلنس لانے کے لیے بھی میرے خیال میں ایک ایفرٹ ہے، اور اس میں پاکستان کی سجیشن یہ ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ تو سی پیک جاری رکھیں گے، لیکن جو ہمارے انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں امریکنز آئیں اور وہاں پر بھی انویسٹ کریں اور سی پیک کے اس میں حصہ لیں. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پینٹاگن کا تعلق ہے، ان کے فوجی لوگوں کا، وہ چاہے بعض دفعہ سیاسی بیان دے دیں ٹرمپ صاحب کے بیان کی وجہ سے، لیکن وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایک سکسیسفل جنگ لڑی ہے اور اپنے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے. اور پاکستان نے یہ ایک فیصلہ کیا، سیاسی لیڈرشپ نے اور فوجی لیڈرشپ نے اور پاکستان کے عوام نے، کہ تمام ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ پاکستان میں ان کو ختم. جی میں خیال ہے کہ وہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ آیا ہے، تو ہم دوبارہ جڑتے ہیں معین الدین حیدر صاحب کے ساتھ. لیکن زاہد صاحب جو آپ بات کر رہے تھے، اور جیسے بھی جنرل صاحب نے کہا کہ امریکہ کو بھی سی پیک کے اندر، امریکہ اور سی پیک ایک دوسرے کے تضاد نہیں ہے. اور دوسرا، کیا افغانستان کے اندر جو امریکہ وکٹری چاہتا ہے وہ پاکستان کے بغیر وہ ممکن ہو سکتی ہے؟ کیا وہی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ مزید مدد کریں؟ وہ مزید مدد کیا ہوگی؟ دیکھیں، اب تو وکٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. اب تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جو ہے فوجی طریقے سے کوئی جو ہے آپ وکٹری حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات تو طے شدہ ہے. مطلب امریکہ کو اب اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اب سارا زور جو ہے وہ سیاسی مذاکرات پہ ہیں. تو مسئلہ یہ کہ سیاسی، تو اس لحاظ سے تو اب پاکستان کے لیے مدد کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے. امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ 22 سپٹمبر جو ہے ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا طالبان کے ساتھ. لیکن وہی بات آتی ہے کہ 2 چیزیں اور چاہیے ان کو. ایک تو یہ تھا کہ جو ہے وہ یعنی تمام چیزیں اب کہ پاکستان وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان طالبان پہ اور جو اپنا انفلوئنس ہے اس کو کرے تاکہ وہ سیز فائر مان لیں. اور دوسری طرف جو ہے کہ وہ انٹرا افغان ڈائلاگ، مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت شروع کرے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس پہ میرے خیال ان کی مدد کی پاکستان کی ضرورت ہے. اب بات یہ ہے کہ دوسرے اور چیزیں یقینی طور پہ پاکستان کی اپنی ایک حیثیت بھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، اور اس میں رہے گی، اور بہت سارے اور مسائل بھی آئیں گے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ پچھلے چند سالوں میں پورا ہمارا محور جو ہے، پرزم جو ہے، وہ تو سارا کا سارا امریکہ کا اس پہ تھا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے چائنا کے ساتھ تعلقات کی، دیکھیں چائنا
بھی اس میں شریک ہے، یہ پورا افغانستان کے اس میں. اب اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی زلم خلیل زاد آتے ہیں جی ہاں. تو پاکستان بھی آتے ہیں، چائنا بھی جاتے ہیں اور رشیا بھی جاتے جی ہیں. ہاں، تو ایک لحاظ سے امریکہ جو ہے کوشش یہ کر رہا ہے کہ تمام چیزیں جو ہے ساتھ مل کے چلیں. تو کوئی کانفلکٹ افغانستان کے مسئلے پہ چائنا کے ساتھ نہیں بن کے آ رہا ہے امریکہ کے اس وقت. کوارٹرلیٹرل جو آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چائنا بھی شامل ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اور بھی بہت سارے جو ہیں ایک کلاس انٹرسٹ ہیں. ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ وہاں پہ ہمارے تجارتی ہے وہ بہتر کیا جائے، ہمیں کنسیشن بھی ملے. اور اس کا جہاں تک ایڈ کا تعلق ہے، سی ایس ایف کے لیے نہیں، میرے خیال یہ کہ ایڈ جو ہے نا وہ تو کافی عرصے سے بند ہو گئی جی، ملٹری ایڈ تو. اور میرے خیال یہ کہ پاکستان کا اس وقت بہت زیادہ زور جو ہے ریوائیول آف ایڈ پہ نہیں ہوگا. یہ بات بہت صاف ہے. ملٹری ٹریننگز کے اوپر زیادہ نہیں، اس کے اوپر کہا بھی جا رہا ہے کہ ملٹری کیوں جن صاحب آپ ایگری وہ تو ان کو امریکہ کو نقصان پہنچ رہا ہے لیکن ہمیں تو نہیں اتنا پہنچ رہا. ایگزیکٹلی. کیا آپ کا کیا اس کے اوپر ٹیک ہے؟ بیکاز آپ نے جیسے بھی بات کر رہے تھے اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. جی پاکستان کی اور امریکہ کے جو ہسٹری رہی ہے فوجی تعلقات کی، وہ اس طرح رہی کہ سیاسی تعلقات بگڑ جاتے ہیں وائٹ ہاؤس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، لیکن پینٹاگان سے تعلقات ہمیشہ برقرار رہتے ہیں. کسی نہ کسی وہ لنک نہیں توڑنا چاہتے، اور وہ پاکستان کی پروفیشنل طریقے سے جو ہے ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. پاکستان دے ریسپیکٹ اوور پروفیشنلزم. اور میرے خیال سے انہوں نے بھی کہا ہوگا یہ جو لوگ ان کے پاس ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو ان سے وہ ان کو پاکستان کے حالات کی اور افغانستان کے حالات کی، اس خطے کے حالات کے بارے میں جو وہاں پریزنٹیشنز کرتے ہیں پاکستانی، ان سے ان کو بہت مدد ملتی ہے. اور وہ چاہیں گے کہ یہ لنک جو ہے دوبارہ اسٹیبلش مضبوطی سے ہوں، اور کچھ نہ کچھ جو ہماری امریکن اکوپمنٹ ہے اس کے سپیئرز اور ہم کو وہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ آگے چلے، تو میرے خیال سے اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا، مگر ایک دفاعی اعتبار سے جیسے آپ بات کر رہے تھے سر، تو یہ جو افغانستان کی وکٹری ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا کریڈٹ امریکہ تو پورا نہیں لے سکتا. ہم تو شاید اسی کے اوپر تھے کہ ہمیں بھی کریڈٹ ملنا چاہیے کیونکہ ہم نے واقعی اس کے اوپر کام کیا ہے. تو کیا پاکستان پورا اس کو کریڈٹ امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگلے الیکشن کے لیے مددگار ثابت ہو ان کے لیے؟ میرے خیال میں اس پر تو ان کے پازیٹیو بیان آ چکے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی جو اس سلسلے میں کنٹریبیوشن ہے اس علاقے میں ٹیررزم ختم کرنے کی اور افغان ڈائلاگ کو آگے بڑھانے کی، اس میں انہوں نے پازیٹیو اور مثبت جو ہیں وہ بعد میں اسٹیٹمنٹ دے دیے ہیں اور ریکگنائز کر لی ہے پاکستان کی. اس کو زلم خلیل زاد بھی یہ بیان دیتے ہیں اور باقی لوگ بھی یہی بیان دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈائلاگ ممکن ہوا ہے اس ہائیسٹ لیول کے اوپر. اور میرے خیال سے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے پیش رفت اس سلسلے میں. اچھا، رضا رومی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اور شہری بھی ہمیں جوائن کرنے والی ہیں، مگر مجھے بریک بھی لینے. بریک سے پہلے میں رضا صاحب سے پوچھ لوں، آپ تو ڈائریکٹلی امریکہ سے آئے ہیں، تو کیا ہے امپریشن کیا ہے؟ ڈائریکٹلی جی دیکھیے، امپریشن تو یہ ہے کہ یہ کافی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہو رہا ہے. پچھلے اتنے سالوں سے آپ کو پتا ہے کہ تعلقات کس قدر خراب تھے، اور یہ جو ایک دم تبدیلی برو کر رہی تھی، اور اب یہ ایک نیا ریسیٹ ہو رہا ہے جو ہمارا بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک تاریخی رشتہ بھی رہا ہے امریکہ کے ساتھ، اور جو اس وقت معاشی مشکلات میں ہم لاحق ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کا چاہے وہ ہو یا اور دیگر ہمیں پیسے ریز کرنے ہیں، اس کے لیے امریکہ کی سپورٹ. ایف اے ٹی ایف میں بالکل وہی کہنے والا تھا کہ بھئی آئی ایم ایف کے کا جو پروگرام ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ایف اے ٹی ایف کی کلیئرنس کے ساتھ. اگر وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر یقیناً ہم مزید مشکل میں پھنسیں گے. تو اس لحاظ سے اگر یہ ہماری اس وقت جو سول ملٹری قیادت ہے ہمیں اس بحران سے باہر نکالتی ہے تو یہ یقیناً ایک بہت اچھی پیش رفت ہوگی. اب یہ مطلب آپ پازیٹیو ہیں کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہو رہی ہیں، یا کوئی جیسے ہم ڈو مور کی بات کر رہے تھے تو زاہد صاحب نے کہا کہ اب ڈو مور والی سچویشن نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک کل جو بریفنگ ہوئی ہے جس کو جو بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی یا وٹ ایور، اس میں جو میسیجنگ دی گئی ہے یا پرسیو کیا گیا وہ یہ ہے کہ شاید لشکر طیبہ اور جو باقی آؤٹ فٹس ہیں ان کے بارے میں پاکستان پہ پریشر جو ہے وہ بڑھایا جائے. جی وہ پریشر تو رہے گا. دیکھیے وہ پریشر چین کی طرف سے بھی ہے، وہ پریشر اب امریکہ کی طرف سے بھی ہے. اب وہ تو میرے خیال سے اس کے اوپر جو ہم نے حالیہ اقدامات دیکھے ہیں کچھ ری تھنکنگ آلریڈی دکھائی دے رہی ہے کہ اب اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کیونکہ دنیا کے ساتھ ہمیں چلنے کے لیے
یہ والی پالیسیاں بدلنی ہوں گی. اچھا یہ امپورٹنٹ ہے, ایک چھوٹی سی میں بریک لینا چاہتی ہوں, پھر بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. شہری رحمان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی, پوچھیں گے کہ اس کی سیاسی جو اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, خاص کر کے وزیر اعظم پاکستان کی وہاں موجودگی, ڈونلڈ ٹرمپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے یا وزیر اعظم اس کا فائدہ اٹھائیں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب, رضا رومی صاحب اور زاہد حسین صاحب بھی ہیں, اور اب ہمیں جوائن کری ہیں محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو کہ ایمبیسڈر بھی رہی ہیں امریکہ میں پاکستان کی, اس وقت سینیٹر ہیں اور بہت سے محاذوں پہ اس وقت لڑ رہی ہیں. ابھی پوچھتے ہیں ان سے کہ سینٹ میں کیا کرنے جا رہی ہے, لیکن سب سے پہلے شہری آپ نے فارن پالیسی میگزین میں لکھا ہے, اور یہ لکھا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اپنا مقدمہ لڑتا ہے یا کس طرح سے اپنا جو سٹانس ہے وہ پیش کرتا ہے. آپ کی توقعات کیا ہیں؟ اب سے کچھ دیر کے بعد یہ ملاقات ہوگی, کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ شکریہ آسما. توقعات اس قسم کے اہم میٹنگ سے ویسے تو روایتی طور پر بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن میری توقع اتنی نہیں ہے, کیونکہ نمبر ایک یہ ایک اس طرح کے موقع پر وزٹ ہو رہا ہے جب دو انپریڈکٹیبل غیر یقینی قسم کی پرسنالٹیز ہیں جن کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایک اس کا فریم ورک اگر بنا ہوتا پہلے سے اور شیئر کیا جاتا تو شاید ہم اس پر اور کچھ نظر ڈال سکتے اور ہم کوئی رہنمائی نہیں فرما سکتے, لیکن شراکت داری کا عمل ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس وزٹ سے اتنا تو متوقع ہوں کہ امریکہ اس وقت ایک ایسے موڑ پہ آیا ہوا ہے جہاں وہ آپ سے افغانستان میں امن کی کنجی چابی جو ہے وہ مانگ رہا ہے, جو ایک بہت ہی مشکل کام ہے. مطلب یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس حد تک آپ کو افغان استحکام کی اگر ذمہ داری دی جائے یا آپ کو ضامن بنایا جائے ان کے امن مذاکرات کے یا ظالم خلیلزاد کے جو بھی ہوئے ہیں, جس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. پاکستان کے بغیر یہاں تک نہیں پہنچنا تھا کہ طالبان مذاکرات کی میز پر پہنچے, لیکن طالبان پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے جی, خاص طور سے اس وقت جب وہ بیٹل فیلڈ میں میدان جنگ میں حاوی ہیں, اور ان کو بھی پتہ ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے, باقی فریقین کو پتہ ہے, وہ افغانستان کی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہم سے بات کریں. جی شہری, آپ نے جیسے کہا مشکل سا کام ہے. تو پاکستان اپنا جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھے گا, تروپ کا پتہ اصل میں یہی تھا. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ پاکستان کنجی نہیں لے سکتا یا ذمہ داری نہیں کر سکتا, تو یہ تو پورا ریجنل ایک ایشو ہے, تو پھر کیا پیش کرے گا پاکستان؟ نہیں دیکھیے, یہ سفارت کاری پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کو کتنا ادراک و سمجھ ہے اور آپ کس طرح اپنی بات منوا سکتے ہیں بغیر اپنے آپ کو لائبل یا ضامن کیے. آپ نے یہ کہنا ہے جو حقیقت سے بالکل برعکس نہیں ہے. آپ نے کہنا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہو سکتی, لیکن ہم اپنا سپورٹ جاری رکھیں گے. وی آر پارٹ آف دا سولوشن ناٹ دا پرابلم. یہ سارے جو اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک کلیشیز ہیں, یہ ٹاکنگ پوائنٹس میں دہرانے کے بہت متحمل ہوتے ہیں. آپ اگر روایتی ڈپلومیسی کرو گے یا اپنے ٹاکنگ پوائنٹس کو اگریسیولی مگر پولائٹلی آگے نہیں بڑھاؤ گے, تو اچھی میٹنگ جو ہے اس کے کوئی سحر حاصل یا کوئی دور رس اثرات پاکستان کے لیے بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. آپ بے شک FATF اور IMF میں ریلیف مانگو گے, لیکن آپ کو تھوڑا بہت پاکستان کے لیے آگے کی بھی سوچنی ہوگی. مثلاً آپ کو ایران کا اس وقت بہت سخت تنازع چل رہا ہے امریکہ سے, تو آپ کو پھر بھی کہنا چاہیے کہ دیکھیں ہمیں ان جنگوں میں نہ ملوث کریں. ہمارا پارلیمان کہہ چکا ہے کہ ہم ان جنگوں میں نہیں ملوث ہوں گے, پہلے کہہ چکا ہے, اور آپ پارلیمان سے کچھ پوچھ کے نہیں گئے, اور آپ نے آج پارلیمان کا کہہ دیا کہ آدھا پارلیمان ہم جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان عدم استحکام کی کیفیت میں رہے, ڈیوائیڈڈ رہے, خلیج بیچ میں آئے.
ہم یہی چاہیں گے. تو آپ نے بہت ایک عجیب سا غلط میسج دیا ہے ملک کے باہر انویسٹرز کو, بزنس کمیونٹی کو, سب کو, کہ ہم تو ایک انتقامی سیاست میں بھرپور یقین کرتے ہیں. اچھا یہ شہری, بات ملک سے یہ باہر بالکل, یہ یا اس پہ بھی کسی انویسٹر یہ کو بالکل کرنے کی یہ نہیں ہوتی. این آر او کی بات وزیر اعظم نے کی, لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بڑا پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر ایک آؤٹ گوئنگ, یعنی اگر اگلے مہینے سے ان کی اپنی 1-2 مہینوں کے بعد کیمپین شروع ہو رہی ہے, آؤٹ گوئنگ پرائم پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں, ہمارے ہاں بھی بہت سی تبدیلیاں عسکری سطح پہ ہونی ہیں, تو اس تناظر میں آپ کمٹمنٹس کو یا جو بھی آپ کے معاہدے ہیں یا جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, کمٹمنٹ آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ حکومتیں کمٹمنٹ دیتی ہیں. یہ آپ اسے ریکارڈ ایک نہیں بنا سکتے یا کار کے کیس نہیں بنا سکتے کہ کانٹریکٹ یا کمٹمنٹ دیا اور پھر اسے منسوخ کر دیا. پھر تو آپ کی کوئی وہ پریڈکٹیبلٹی نہیں رہتی اور آپ پر کوئی مطلب ریلائی نہیں کر سکتا. آپ پر کس طرح کوئی ٹرسٹ کرے, اعتماد کرے. اور اعتماد کا فقدان بہت رہا ہے اس امریکہ پاکستان رشتے میں, اور دونوں طرف سے رہا ہے بارہا. لیکن آپ کو اگر اپنے میں ٹھوس یقین دلوانا ہے اپنے ایکشنز میں, آگے کے لائے عمل میں, تو پھر آپ بہتر ہوتا کہ آپ پاکستان کا ایک یونائٹڈ منصوبہ وہاں پیش کرتے. فی الحال آپ کے پاس آرمی چیف کا ہے, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ امریکہ ملٹری کو بہت سیریسلی لیتا ہے. میں اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گی, بہت سیریسلی لیتا ہے. وہ ہائی سینئر لیول میٹنگز میں اپنے مسلح افواج کو یونیفارم میں بٹھائے رکھتے ہیں, جو ہمارے لیے ایک اچنبھے کی بات ہوتی ہے. لیکن اکیلے میٹنگ تو ضرور ہوگی, اور جو سلیکٹڈ کہہ لیں پرائم منسٹر کی ہوتی ہے, موقع ان کو استعمال کرنا چاہیے پاکستان کی 4-5 موٹی موٹی ترجیحات بیان کرنے کے لیے. آپ کو آئی ایم ایف پہ بہت سختی کی ہوئی ہے, وہاں ریلیف چاہیے کیونکہ یہ ملک کے لیے بحرانی کیفیت کریٹ کر سکتا ہے. آپ بے شک اسٹرکچرل ریفارم لائیں. اچھا شہری, چلتے چلتے یہ بھی بتائیں, ایک تو آپ نے آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف یہ بات کی کہ پاکستان کو اپنا مقدمہ اس پہ لڑنا چاہیے. دوسری طرف سینٹ الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں 62 نمبر میں, زاہد صاحب بھی سن رہے ہیں, رضا بھی ہیں اور معین الدین حیدر صاحب بھی ہیں, تو چونکہ آپ نے بھی جانا ہے تو پوچھ لوں کہ آپ کو واقعی وکٹری نظر آ رہی ہے اپنی یا نہیں نظر آ رہی سینٹ الیکشن میں؟ دیکھیے آسما, سمپل نمبرز گیم ہے. اس میں اگر آپ اکثریت پہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جیت ہوگی یا ہماری حکمرانی ہوگی سینٹ میں اکثریت کی بنیاد پر, اور حکمرانی تو کوئی نہیں ہوتی, ایک جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے. حکومت نے اس وقت 6-8 ووٹوں پر نیشنل اسمبلی میں اپنا ایک فیشسٹ دور رچایا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جہاں 64 کل ہمارے ہو جائیں گے, 66 ہو جائیں گے انشاءاللہ, آج 62 تھے, تو وہ ہمیں تو 53 کی ضرورت ہے جی. اور اس تو یہ کمفرٹیبل, اگر آپ نے ان کو لوگوں کو توڑنا شروع کیا ہے, سوٹ کیسز کھول دیے ہیں, تو پھر تو آپ خود ایکسپوز ہوں گے کہ آپ یقین نہیں رکھتے کسی بھی اکثریت کی حکمرانی میں, اور آپ جمہوریت کو ایک لبادہ بنا چلے دیں آپ شور ہیں کہ آپ کو simple as کامیابی that. ملے گی. بالکل, تھینک یو سو مچ شہری, آپ نے وقت نکالا, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سینٹ کا جوڑ توڑ بہت ہے, اس میں آپ بہت مصروف ہیں. میرے ساتھ میرا پینل موجود ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پاکستان امریکہ تعلقات اور خاص کر کے جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل ایک بڑا زبردست واشنگٹن ڈی سی میں ایک کیپٹل ارینا کے اندر زبردست جلسہ خان صاحب نے کیا, اور ظاہر ہے کہ کسی بھی سیاسی رہنما کا پاکستان کا یہ پہلا بڑا جلسہ تھا. لیکن اس جلسے میں کیا ہی اچھا ہوتا اگر پرائم منسٹر وہ ساری باتیں نہ کرتے جو انہوں نے کی ہیں, مثلاً جو کی ہیں وہ ہم آپ کو سنوا دیتے اور پھر اپنے پینل کے پاس جائیں گے. ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا. جس طرح کے ظاہر صاحب, یہ مولانا کی پریڈکشن تو کر دی آج خان صاحب نے, یہ جگہ, یہ موقع اچھا تھا, مطلب کرنی چاہیے تھی یہ ساری باتیں وہاں؟ نہیں, میرے خیال بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. اور یہ جب بہت اچھا ایک موقع تھا جہاں پہ آپ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی اکٹھا ہوئے تھے, اور ان کو یقین طور پہ پاکستان کے ساتھ ایک لگاؤ بھی ہے. اور تو اس میں یہ تھا کہ آپ اس چیز کو ذرا لوگوں میں دوسری طرح انسپائر کرتے, جس میں یہ تھا کہ فیوچر کے لیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا لائے عمل دیتے, اور زیادہ تر پھر اس کے بعد ان مقاصد کو بتاتے جو پاکستان کے ہیں اپنے.
تو وہ جو ہے پھر تقریر کوئی زیادہ بامعنی ہوتی. اب وہاں پہ جو ہے اگر آپ ان کے سامنے بھی وہی تقریر کریں گے تو ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی آئیں یا انویسٹمنٹ کریں، اور بہت سارے پاکستانی ہیں جو کہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کے کس طور پہ سرو کریں، تو وقتی طور پہ تالیاں تو بج گئی ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا ہوں جب وہاں پہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں جی بڑا اچھا اس پہ اثر پڑا، وہ ہوگا، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک لیڈر کی جو ہے وہ دوسرا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ بیہیو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور یہاں پہ آپ جو چیزوں کو اگر یہ مستقل یہی تاثر دے کہ میں جیل میں بند کر رہا ہوں، ایک تو سب سے بڑا غلط یہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ قانون اپنا عمل کر رہا ہے تو آپ کو خود بھی کہنا چاہیے. خاقان عباسی روز کہتا تھا پھر میں نے بند کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے نیب کری، تو ٹھیک ہے آپ پھر نیب پر چھوڑ دیں، اور پھر آپ جب خود اونرشپ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ ان حالات میں میرا خیال یہ ہے کہ بہت ہی غیر مناسب تھی. اور اس کے بعد ٹھیک ہے ان کے آخری کی تقریر کے کچھ حصے جو ہیں ان میں بات کی انہوں نے جو مسائل پاکستان کو درپیش ہیں، جو کہ پہلے کرنی چاہیے تھی، پہلے کرنی چاہیے تھی. میرا خیال اگر اسی چیز پہ رکھتے تو آپ کا اچھا اثر پڑتا ہے. میں بھی اس پہ کچھ کمنٹ کر دوں. جی جنرل صاحب، میں آپ ہی کے پاس آ رہی تھی کہ آپ کیا کہیں گے، خاص کر کے ابھی جو ملاقات تھوڑی دیر کے بعد ہونی ہے اس پہ بھی ذرا دوبارہ سے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. سر جی پہلے تو یہ تقریر کی بات کر لیں کہ اس میں امریکہ کے تمام شہروں سے اور کینیڈا سے تک کے سنا ہے لوگ اس پر اپنا کرایہ خرچ کر کے، ٹائم خرچ کر کے وہاں پہنچے تھے، اور ایک کھچا کھچ اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. میرے خیال میں مودی صاحب کے نے بھی اس طرح کی کارروائی کی تھی، لیکن یہ بڑی پرزور کارروائی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم سب لوگ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سالہ سال سے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن نے سب کام کو بگاڑا ہوا ہے. باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، ہم سے پیسے مانگے جاتے ہیں، ہمارے پر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. تو یہ تمام لوگوں کی ایک کنسرن تو ہے، اور لوگوں کا رسپانس جو تھا اس بات پر کہ این آر او نہیں ہوگا، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز سے بچیں جیل سے، تو جو پیسہ پروو ہو چکا ہے اپنا، اور جو پاناما کا اور دوسرے کیسز کا وہ واپس کریں قوم کا پیسہ، تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. تو میرے خیال سے یہ تو اس کو تو ہر کوئی پاکستانی بھی سن کر خوش ہوگا کہ پاکستان میں ایک بڑے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قانون جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے، غریب جو ہے اس میں پھنس جاتا ہے اور امیر توڑ کے نکل جاتا ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے، اور ان دا لانگ رن اس کے اچھے نتائج نکلنے چاہیے. ساتھ ساتھ میں انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی بات بھی کی، انڈسٹریل زونز کی بات بھی کی. یہ بھی ساتھ کہا کہ کوئی ملک جب تک ٹیکس جمع نہ کرے اور ٹیکس لوگ نہ دیں جو ان کا فرض بنتا ہے اور حکومت کا حق بنتا ہے وہ ٹیکس لینا، تو پھر ملک نہیں کھڑا ہو سکتا اپنے پیروں پر. تو یہ باتیں ڈومیسٹک ہے، لیکن یہ باتیں جو ہیں وہاں کے لوگ بھی، وہ پاکستانی ہے بہرحال، وہ یہاں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان مسائل کا حل چاہتے ہیں. ٹھیک بات ہے، لیکن جو اس وقت رضا صاحب پاکستان کے اندر مسائل ہیں، مثلا جو لوگوں کی مہنگائی ہے، جو لوگوں کی کرپشن تو ختم شاید پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے مہنگائی کے لیے، اس کے اوپر بھی لوگ کنسرنڈ ہیں. اور پھر جو تعلقات جس نوعیت کے بننے جا رہے ہیں اس پہ بھی آپ بتائیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. جی دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اس وقت جو پاکستان میں پاکستانی ہیں ان کا تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی جو ابتری آئی ہے پچھلے ایک سال میں، اور اس میں ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کا سارا فالٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایک معیشت ورثے میں ملی ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شروع میں ٹیم اس طرح سے نہیں تھی جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا، تیاری شاید اتنی نہیں تھی، تجربہ کاری اتنی نہیں تھی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جو پاکستانی باہر ہیں وہ ان حالات سے ڈیل نہیں کر رہے، بلکہ ان کا تو یہ فائدہ ہوا نا کہ دیکھیے وہ اگر $1000 ان کو صرف کرپشن کے خاتمے کا ان کا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ نہیں، اور ایک جذباتی، دیکھیے ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے. یہ جو باہر پاکستانی ہیں، میں تو رہتا ہوں وہاں پر، ان میں سے اکثر و بیشتر پی ٹی آئی سپورٹر ہیں، اور آج سے نہیں، وہ عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں جب وہ کرکٹ میں تھے، جب وہ شوکت خانم بنا رہے تھے. اور نو ڈاؤٹ وہ ایک آئیڈیل بھی ہیں، ایک رول ماڈل بھی ہیں، اور لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ
जो ट्रंप साहब हैं, क्योंकि अभी शहरी ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 2 अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटीज़ जो है वो मिलेंगी, तो डू यू एग्री विद हर कि जी, ये मेरे ख्याल से unpredictable दोनों की शख्सियात जो हैं उनमें काफ़ी मुमासलत भी है। दोनों जो हैं वो जो दिल में होता कह देते हैं, लगी लिपटी बातें नहीं करते, और ट्रंप की भी यही खासा है। खान साहब का तो हमें पता ही, कल अभी आपने तकरीर का हवाला भी दिया, सुनवाया भी, जो उन्होंने दिल में आया कह दिया। तो लेकिन ये कि ज़ाहिरी बात है, यहाँ पे उन दोनों की यही ख्वाहिश है, ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि उसका अगले साल इलेक्शन से पहले वो अफगानिस्तान के वादे पर अमल पैरा हो जाए कि फ़ौजें निकल गई हैं, देखियो मैंने आपके अमरीकी फ़ौजी वापस ले, खर्चा कम हो गया है, और वो दिखाना चाहता है। अच्छा, इधर खान साहब को भी एक बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। देखिए, अगर ये हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुक दोबारा से इस्तवार होता है सही, तो हमें ना सिर्फ FATF में रिलीफ मिल सकता है, बिल्कुल। IMF के बाद जो दीगर इंटरनेशनल हमें बेल आउट होना है वो होगा, और खान साहब की हुकूमत के लिए ये बड़ा एक यूं समझिए एक प्लस होगा। हाँ। कि अगर माशी तौर पर इनको रिलीफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमें अगले 3-4 साल में 40 से 50 अरब डॉलर चाहिए एग्जैक्टली। और वो कहाँ से, क्योंकि अच्छा, मैं इससे पहले कि जाहिद साहब के पास आऊँ, क्विकली जनरल साहब, अगर कोई इंगेजमेंट खित्ते के अंदर कोई डिमांड हो अमेरिका की, कोई री इंगेजमेंट की, खास करके ईरान के तनाजुर में, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्योंकि वही एक ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत, जैसे शहरी कह रही थी, फूंक फूंक पे के कदम रखना है। देखिए, पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर है, और पाकिस्तान ने कहा है हमारे सऊदी अरब से बहुत देरीना पुराने ताल्लुकात हैं, और हम ईरान हमारा पड़ोसी है, जी हाँ, उसके अपने हकूक़ हैं, और हम किसी ऐसे इंटरनेशनल प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे कि जिसमें पाकिस्तान की सरजमीन या उसके फ़ौजी इस्तेमाल हो किसी सूरत में भी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने सैंक्शन लगाई हुई हैं, इसलिए पाक ईरान जो गैस की पाइपलाइन है वो आपको पता है बड़े अरसे से स्टॉल्ड है, वो आगे काम नहीं बढ़ रहा है, उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमसे ये समझता है कि हम वो किसी की जंग लड़ेंगे, तो वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान की लीडरशिप ख़ासतौर पर इमरान साहब ने क्लियर कर दिया है कि ना यमन में जाएंगे, ना इराक़ में जाएंगे, ना किसी और के ख़िलाफ़ कोई हमारी फ़ौज को इस्तेमाल करेगा। ये फ़ौज सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल होगी। बस सही बात और है। ये तो मेरे ख्याल में इस सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा जाहिद साहब, जो मैं बात कर रही थी ब्रेक से पहले कि आपकी एक आउटगोइंग लीडरशिप, अस्करी लीडरशिप है जिसको अभी जाना है, और दूसरी तरफ आपके प्रेसिडेंट ट्रंप का भी इलेक्शन है, तो कमिटमेंट किस नौयत की होंगी? देखिए, एक तो ये तो इंस्टीट्यूशनल होती है ना, जब आपकी स्टेट टू स्टेट बातचीत हो रही होती है, तो इसमें ये कम होता है कि जो सदर होगा या कोई यहाँ पे जैसे आर्मी चीफ है अगर चला भी जाता है तो वो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ठीक है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशन को, एक मुल्क को। जहाँ तक ट्रंप का बात है, ट्रंप के लिए देखिए ये चीज़ बहुत अहम है। जैसे मोइन हैदर साहब ने ज़रूर कहा है कि ये रज़ा रूमी से कि जो है वो पूरी इनकी इलेक्शन के जब आप कैंपेन कर रहे थे ट्रंप, उस वक्त से एक चीज़ थी कि मैं फ़ौजियों को वहाँ से निकालूंगा, और उसके बाद जो है यही चीज़ आती है कि ये जो है वो जब इलेक्शन में जाएंगे, हालांकि फॉरेन पॉलिसी जो है जो अमेरिका के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा जो है वो काम नहीं करती है, या उस पर जो है वोट मिलते और नहीं मिलते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब ये कोई कहे कि हमने अपने फ़ौजियों को वापस ले आए हैं तो उसका असर पड़ता है। तो मसला ये है कि वो चीज़ें जो है मेरे ख्याल ट्रंप को ये एक लिहाज फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। और मेरा ख्याल ये कि जो डेस्परेशन नज़र आती है अमेरिका की, वो जो है अभी भी फ़ौज उन्होंने कम की है, बहुत सारी अनअनाउंस भी कम की है। और मेरा ख्याल ये कि ये इस वक्त सारा महवर जो है इस वक्त ट्रंप एडमिशन का तो खत्ते के हवाले पाकिस्तान से ये चाहता है, खत्ते के हवाले से वो यही चाहता है कि क्या वो चाहता है सर, सॉरी, पाकिस्तान क्या चाहता है, मैं पूछ लूं रजा से भी। नहीं, देखिए पाकिस्तान तो जाहिर बात है, पाकिस्तान यही चाहता है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि अमन हो अफगानिस्तान में। और ये मॉनेटरी मसला, बेनिफिट्स, और ये जब तक फौजें नहीं निकलेंगी अमरीकी, उस वक्त तक तालिबान मुज़ाकरात पे मेज पे नहीं आते। वो कहते हैं टाइम टेबल दो, वो कहते हैं कि हम अमन नहीं लाएंगे, इनको ये जो गैर मुल्की ऑक्यूपायर्स हैं इनको निकालें। लेकिन अभी जो माशी हमें जिस सूरत हाल में हम जकड़े हुए हैं, वहां पे बेल आउट IMF से और दीगर इदारों से इतना लाजमी है। और अगर FATF का जो मसला है, IMF का पैकेज उससे लिंक्ड है, तो पाकिस्तान वो डील कर पाएगा। FATF वही बात है कि इस वक्त पाकिस्तान को ये जरूरत नहीं है कि वहां से इमदाद शुरू हो जाए, बस ये कि पाबंदियां ना लगे। ये जरूर है कि FATF में
میرے خیال ہماری کچھ خود بھی بیوقوفی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا. یعنی جو پہلے FATF میں جب ہوا تھا تو انہوں نے پوسٹ پون کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, لیکن ہمارے اس وقت کے وزیر خارجہ نے بیان دے دیا تھا اس کے بعد پڑا. لیکن وہی ہے کہ امریکہ کا رول اس میں بہت اہم ہے, اور اس میں جو ہے اگر آپ کو اس وقت وہی ہے کہ ایک سازگار حالات چاہیے آپ کو تاکہ جو آپ پہ معاشی دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جنرل. ایک بات میں جی جنرل صاحب اجازت دیں تو جی جنرل صاحب کوئکلی. دیکھیے بات یہ ہے, باقی ساری باتیں ہو گئی, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی ضرور ڈسکشن میں یہ آئیں بڑا گے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر, یہ کل ہم ڈسکس کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی کریں, بٹ تھینک یو سو مچ. یہ تشنگی رہ گئی ہے کہ ہندوستان پاکستان تعلقات میں بہتری کا بھی ایک موقع یہاں پہ موجود ہے, اس پہ ضرور بات کریں گے. گفتگو آپ نے سنی ہے, تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہے. اس ملاقات سے پاکستان اپنے جو پتے ہیں وہ کس طرح سے پھینکتا ہے. ظاہر ہے کہ سپر پاور تو ہے امریکہ, اس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے اور بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنی سفارتکاری کے موقع کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے, یہ پاکستان کی لیڈرشپ نے کرنا ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.